बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वुमेन केयर सेंटर और मैं हूं नसरीन खान। नाज़रीन, आज हम आपको जिस मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं अपनी सक्सेस स्टोरी में, वो एक इंतहाई एक्टिव, प्लेजेंट और येट हम्बल पर्सनैलिटी हैं। ये एक बड़ा ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। मैं चाहती थी कि आपको एक लिविंग रोल मॉडल के तौर पर इनसे ज़रूर मिलवाऊँ। ये इस वक्त अपने पैशन के मुताबिक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में चेयरमैन के तौर पे अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। तो आइए मिलते हैं मोहतरमा जनाब सारा अहमद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी, आपके बारे में जब मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की तो मुझे पता चला कि आप 12 साल से माशाल्लाह अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मुख्तलिफ़ जगहों पे अपनी ख़िदमात सरअंजाम दे रही हैं। आप ने MBA करने के बाद पढ़ाया भी, मल्टी नेशनल्स में काम किया और उसके साथ साथ आप पॉलिटिक्स में भी आईं। लेकिन सबसे बढ़ के अपने पैशन के ऊपर आप काम कर रही हैं कि आप इंसानियत की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करना चाहती हैं, और उसी हवाले से इस वक्त आप बाय चॉइस इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि आपकी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? सक्सेस वो चीज़ है कि आप जो करना चाहते थे वहाँ आप पहुँच गए और उसको आप एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली सर अंजाम दे रहे हैं उस काम को। दैट इज़ व्हाट इज़ सक्सेस इन माय ओपिनियन। तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी ज़रा स्टोरी हमें बताएं कि ये कहाँ से शुरू होती है और ये पैशन जो आपका इंसानियत की खिदमत का है, ये कहाँ से शुरू हुआ? अपना ज़रा सफ़र हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल। सबसे पहले जब मैं स्कूल में थी, आई वाज अ वेरी शाय चाइल्ड। तो जो अभी मेरी पर्सनालिटी नज़र आती है बिल्कुल उसकी ऑपोजिट होती थी। ग्रेजुअली एज आई ग्रू अप, मैं हमेशा मैंने चाहा कि सोसाइटी को वापस देना चाहिए। वी शुड गिव बैक समथिंग टू द सोसाइटी। अपने आप को एक प्रोडक्टिव शहरी बनाया जाए ताकि आप लोगों के लिए कारआमद साबित हों। तो फिर मैंने अपना कॉलेज में थी और मैं मास्टर्स कर रही थी MBA, बिकॉज़ मेरा प्लान था कि मैं MBA करके अपने फादर के साथ उनकी बिज़नेस में हेल्प करूंगी। लेकिन जब मैं पढ़ रही थी उसके ड्यूरिंग ही इमरान खान साहब से मिलने का इत्तेफाक हुआ और कुछ यूथ कन्वेंशंस अपने घर पे मैंने होस्ट किए, और वो सिर्फ इवेंट करने की हद तक था। उस वक्त तक आई हैड नॉट डिसाइडेड टू जॉइन पॉलिटिक्स, लेकिन उनका एक करिश्मा देख के, उनकी आइडियोलॉजी से इंस्पायर होके मैंने सोचा कि उस पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो नए पाकिस्तान का एक ख्वाब जो है वो पूरा कर सकें। फिर मैंने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया और MBA के बाद मैंने पढ़ाया भी। ऑफ कोर्स इतना टाइम होता था कि दो चीज़ें साथ कर सकते हैं, बिकॉज वी वर नॉट इन पावर एट दैट टाइम। तो मैंने अपने कॉलेज में पढ़ाया, मैंने MBA स्टूडेंट्स को ही पढ़ाया पर्सनल मैनेजमेंट का कोर्स, एंड मुझे बहुत मज़ा आया पढ़ा के। बट अनफॉर्चुनेटली अब मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सकी क्योंकि आई मूव टू लाहौर। देन ये कराची की बात है जब मैं पढ़ा आप कराची आई थे और वहीं से आपकी अर्ली एजुकेशन सारी वहीं से है? अच्छा, शुरू से ही आप ये चाहती थी कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ और अपना रोल प्ले करूँ? जब मैं स्कूल में थी, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, बिल्कुल भी नहीं, तब पॉलिटिक्स तो कहीं तस्वर भी नहीं। इनफैक्ट मेरी फैमिली भी इसके अगेंस्ट थी कि कोई फीमेल को पॉलिटिक्स में एंटर किया जाए, बिकॉज यू नो हाउ इट इज़, इट्स अ टैबू कि फीमेल शुड नॉट बी इनटू पॉलिटिक्स एंड इट्स अ डर्टी फील्ड। तो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था उनको कन्विंस करना भी पॉलिटिक्स का। सो एनीवे, एज आई वाज टेलिंग, आई टॉट एंड देन आई वर्कड इन डिफरेंट मल्टीनेशनल्स ऑल्सो। मैंने रिसर्च कंपनीज में काम किया, मैंने बैंक्स में काम किया, मैंने अपने फादर के साथ भी काम किया। तो फिर उसके बाद जब मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली तो उधर PTI में कराची में मैंने डिफरेंट डेजिग्नेशंस पे रही और अपनी जिम्मेदारियां निभाती रही। फिर लाहौर शिफ्ट होके भी यहाँ पर मैंने कंटिन्यू की पॉलिटिक्स कंटिन्यू की। एंड मेरा हमेशा ये था मैडम कि आई डिड नॉट जस्ट वांट टू बी इन टू पॉलिटिक्स फॉर नथिंग और जस्ट फॉर फेम। आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग मीनिंगफुल फॉर द सोसाइटी। तो उसमें एक ह्यूमैनिटेरियन जो कॉज और साइड होती है वो देखते हुए और वेलफेयर का सोच के आई लैंडेड अप इन दिस पोजीशन, जहाँ बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं एक स्ट्रगल कर रही हूँ और काम कर रही हूँ। जब आप सोच लेते हैं कोई काम करने का और आपके अंदर उसके लिए पैशन होता है तो फिर अल्लाह आपका हाथ पकड़ लेता है और फिर एग्जैक्टली उसी जगह आपको लेके जाता है जो कि आपके पैशन के मुताबिक होती है। तो आपको कितना अरसा हो गया है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो
میں کام کرتے ہوئے؟ جی مجھے 1.5 سال ہو گیا ہے ایز چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن. تو ذرا تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ یہ کیسا تجربہ ہے کہ وہ بچے جو بالکل لاسٹ ہیں، جن کے گھر بار ٹوٹ گئے ہیں، جو بڑی ہی مشکل صورتحال میں ہیں، ان کو سنبھالنا، ان کو گھر پرووائڈ کرنا، ان کو وہاں پہنچانا جہاں سے وہ ہیں، یہ کیا تجربہ تھا اور کیا لگا آپ کو اس میں آ کے؟ بالکل. ایک تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بہت ریوارڈنگ کام لگتا ہے، اٹس ریئلی کلوز ٹو مائی ہارٹ، یہ بچوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا. دوسری بات، جب میں نے بیورو جوائن کیا 1.5 سال پہلے، تو آپ پہلے 2 ہفتے جو تھے، فرسٹ 2 ویکس آئی کوڈنٹ سلیپ پراپرلی. ریزن واز میں بہت ڈسٹرب رہی بیکاز ہمارے پاس بچے ایسے ہوتے ہیں جو مسنگ چلڈرن بھی ہیں، لاپتہ، ان کی فیملیز الگ ہیں اور وہ بچے ادھر رہ رہے ہیں اور ان کو وہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں ان کی فیملیز، لیکن وہ مل نہیں رہی. اور کچھ ایسی فیملیز ہیں جو رکھنا ہی نہیں چاہتی بچوں کو، بروکن فیملیز ہیں، بہت پور فیملیز ہیں. تو ان کا جو غم تھا اور ان کا دکھ، اینڈ جو مجھے آ کے کہتے تھے کہ ہماری فیملی پلیز ڈھونڈنے میں ہیلپ کریں، بیکاز دیکھیں ہم نے بہت اچھا انوائرمنٹ دیا ہوا ہے، لیکن جو فیملی کا ہوتا ہے بانڈ وہ تو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا، جو ایک ماں کی جگہ ہوتی ہے وہ کوئی اور ریپلیس نہیں کر سکتا. تو آئی واز ویری ڈسٹرب، میں راتوں کو آئی یوزڈ ٹو گیٹ ایموشنل اینڈ آئی couldn't sleep sometimes کہ میں کس طرح کیا چیز کروں کہ میں ان کے مسئلے ریزالو کر لوں، ان کو اتنا خوشی دی جائے یہاں پہ کہ وہ مس نہ کریں فیملیز کو، اور اس کی ایفرٹ تیز کی جائے کہ ان کو فیملیز مل جائیں جن کی ہیں ایگزسٹنگ. تو وہ یہ بہت ہی زیادہ ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس میرے لیے ہے، اور ایسی چیز ہے کہ میں اب سوچ نہیں سکتی ان بچوں کے بغیر رہنے کا. آئی مین آئی ایم سو کلوز ٹو دیم، آئی ایم سو انوالوڈ ان دیئر لائفز. مجھے کافی بچوں کے اب پتہ چل گیا ہے، میرے پاس 800 بچے ہیں ٹوٹل پنجاب میں، اور میں ان سب میں سے کافی بچوں کی مجھے پوری سٹوریز، بیک گراؤنڈ اور ان کی پرسنالٹیز سب کچھ پتہ چل گیا، اینڈ آئی ایم کنیکٹڈ ٹو اٹ، آئی ہیو دس بانڈ ود دیم ناؤ. یہ بڑی خوش قسمتی ہے دونوں طرف سے کہ آپ کا بانڈ بن گیا، کہ آپ نے انہیں بالکل اپنی فیملی کی طرح لے لیا، اور وہ جو بیچارے جن کو ضرورت ہے ان کو بھی مل گئی آپ ایک اتنی پلیزنٹ مدرلی فگر جو کہ ان کو اون کرے اور محبت دے. یہ بڑی بات ہے. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس کے لیے کیا سوچا ہے کہ ہم اس میں کیا کریں جس سے سوسائٹی میں اس کے حوالے سے بہتری آئے؟ بالکل. دیکھیے میرا مشن ہے کہ میں ایسے ریفارمز کروں بیورو میں کہ جب میں چیئر پرسن نہ بھی رہوں، جب ہمارا ٹینیور میرا پورا ہو جائے، اس کے بعد بھی وہ چیزیں چلیں. یہ نہ ہو کہ میں چلی گئی تو وہ سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ ختم، جس طرح ہوتا ہے نارملی. تو میں ایسی سسٹینیبل چیزیں کرنا چاہتی ہوں. فار ایگزامپل ہم نے ابھی ریسنٹلی ہنرگاہ قائم کی اپنے لاہور بیورو میں. اس کا مقصد تھا کہ جو فارمل ایجوکیشن تو بیورو دے ہی رہا ہے بچوں کو، اس کے علاوہ ان کو ہنر بھی سکھایا جائے، ان کو ایک اسکل سیٹ سکھایا جائے. یہ ہم نے جو چودھری سرور صاحب کا فاؤنڈیشن ہے، سرور فاؤنڈیشن، جس کی ان کی مسز سرور رن کرتی ہیں، پروین سرور، ان کے ساتھ اور ٹیفٹا کے ساتھ مل کے، مطلب ٹوٹلی ڈونیشن پہ ہم نے مل کے یہ پروجیکٹ اسٹارٹ کیا. اینڈ دا گرلز اینڈ بوائز آر ویری ہیپی بیکاز ایک ان کو ہنر ہم سکھا رہے ہیں تاکہ بعد میں وین دے لیو آر بیورو تو یہ نہیں ہو کہ ان کو اگر جاب نہیں ملی فار ایگزامپل تو وہ لوگوں کے آگے بھیک مانگنا پڑے، تاکہ دے بیکمس انڈیپینڈنٹ. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. یہ تو ہم سوچ رہے ہیں نا اور کوشش بھی کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ اس کے لیے پلاننگ کر کے تیار کیا ہوا انہوں نے کہ ہم اسکلفل لوگ جو ہیں وہ نکالیں. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو اسکلفل بنایا جائے تاکہ آپ جب باہر نکلیں تو جابس کے لیے نہ دیکھتے رہیں، بلکہ آپ جو آپ کو سکھایا گیا ہنر اسی کے بیس پہ اپنا کام کرنا شروع کر دیں، اور یہ اس لیول پہ بھی ہوگا تو یہ بہت اچھی بات ہے. بے شک. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ زندگی میں کون ہیں اہم لوگ، کون ہیں جن کو آپ، جن سے آپ انسپریشن لیتی ہیں، جن کو آپ اپنا رول ماڈل مانتی ہیں، وہ کون کون لوگ ہیں؟ جی ایک تو سب سے پہلے پیرنٹس، میری مدر جو ہیں وہ شی از مائی رول ماڈل بیکاز ان کی سپورٹ کے بغیر آئی وڈنٹ بی sitting here and giving this interview to you. Parents are first step towards our success. بالکل ان کی انکریجمنٹ، ان کا کانفیڈینس، اور ان کو جب آپ دیکھتے ہیں how they've struggled in their lives and reached where they are right now، وہ آئی تھنک سب سے پہلے میری مدر ہوں گی، جس طرح انہوں نے فیملی کو اور کام کو بیلنس کر کے سب چلی. یہ ہے. اس کے بعد مینٹورس کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، ان کی کافی ایسی باتیں جو انہوں نے مجھے کہیں کچھ مشکل ٹائم پہ کہ اگر لوگ آپ کو کرٹیسائز کریں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اگر لوگ لیگ پلنگ کرتے ہیں دیٹ مینس یو آر گوئنگ اپ ایکچولی وین یو نو پیپل
are after you. So don't take it as a negative thing, rather as a positive thing and keep moving up the ladder. تو اس طرح کی چیزیں عمران خان صاحب نے باتیں کہیں ہوئی جو کہ ہمیشہ یاد رہتی ہیں اور وہ آپ کو ایک یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کے پاس رول ماڈل کے طور پہ اپنے پیرنٹس موجود تھے اور پھر آپ مینٹور کہہ رہی ہیں عمران خان صاحب کو, تو دیٹ مینس کہ آپ ان سے بھی بہت لرن کرتی ہوں گی اور یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ ایسے لوگ آپ کی زندگی میں ہوں. اچھا, تو اگر ہم آپ کو فل پاور دے دیں, آپ کو کوئی چیک نہیں کیا جائے گا اور آپ سے کہا جائے کہ آپ کیا کیا تبدیلی لے کے آئیں گی, تو آپ کیا کچھ کریں گی, کیا آپ کا ایک روڈ میپ کیا ہوگا؟ اوکے, آپ یہ بچوں کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں یا اوور آل؟ نہیں, میں آپ کو بچوں کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں اور پھر اس کے بعد اوور آل بھی آپ بتائیں. اوکے, اگر بالکل کوئی چیک نہ ہو اور چیزیں بہت آسان ہو جائیں, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اٹس ناٹ دیٹ ایزی ٹو گیٹ تھنگس ڈن, اٹ ٹیکس ٹائم اینڈ بہت سے لوگوں کی انوالومنٹ سب کچھ. تو اگر سب کچھ فری چیک ہو تو سب سے پہلے تو میں اپنے ادارہ جو کہ 8 ضلعوں میں موجود ہے ابھی صرف, اس کو تمام پنجاب میں 36 ڈسٹرکٹس میں فوراً جی اف آئی ہیو دا فنڈز اویلیبل میں اس کو پھیلا دوں, بیکاز بچوں کہ یہ چائلڈ رائٹس اتنا امپورٹنٹ اور سینسٹیو ایشو ہے. جب آپ چائلڈ ابیوز کے کیسز کا سنتے ہیں کہ ہر جگہ اس کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے آپ نے میرا خیال ہے قصور میں تو بنا بھی دیا ہے, قصور میں ہم نے ایک چھوٹا سا آفس بالکل کھولا تاکہ ہم وہاں پہ جو مین پرابلمس ان کو ایڈریس کر سکیں, بٹ وی ڈونٹ ہیو اے شیلٹر ہوم اوور دیئر. تو ایک تو سب سے پہلے یہ ہوگا. پھر سیکنڈ اسٹیپ ہوگا اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا ہمارے یہاں, اس کو اسٹرکٹ کیا جائے کہ جو مجرم ایک جرم کرتا ہے انسان اس کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہے. تو ہماری جو جوڈیشری ہے اس کا جو لمبا پروسیس ہے اس کو میں چاہوں گی کہ وہ فوراً ہو, چیزیں جلدی کی جائیں تاکہ لوگوں کو سزا ملے, فوراً وہ اڑ کے جو جسٹس ہے وہاں تک پہنچ جائے, تاکہ لوگوں کو سزا ملے, کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی از ویری امپورٹنٹ. ویری امپورٹنٹ, اکاؤنٹیبلٹی تو ہر جگہ پہ امپورٹنٹ ہے. آپ کی زندگی میں میرا خیال ہے کہ خدا کے حوالے سے بھی اگر ہم اکاؤنٹیبلٹی کا خیال کر لیں تو سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. اچھا, تو اگر ہم بڑے پیمانے پہ آپ کو پاور دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ملک میں آپ تبدیلی کیا لائیں گی, تو کیا کریں گی؟ ملک میں اگر تبدیلی لانے کی بات ہو تو ایک تو جو میں کافی سارے لوگوں کو چینج کروں گی جی, اور کافی ریفارمز لانے کی کوشش کروں گی, اور ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن فوکس ہوگا, اس چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہوں گی. ابھی بھی ہمارے پرائم منسٹر اسی پہ کام کریں, لیکن یو نو ہماری گورنمنٹ ایک اکیلے نہیں ہے پاور میں, وی ہیو پارٹنرز, ہمیں بہت ساری چیزیں بہت مشکل سے کروائی جاتی ہیں جی. تو یہ چیزیں اگر ٹھیک ہو جائیں تو پھر ہیلتھ ایجوکیشن جو نئے پاکستان کا پرائم منسٹر کا بھی خواب ہے وہ پھر ٹرائی اینڈ. جی, تو آپ بڑی اچھی آپ کی سوچ ہے. آپ یہ بتائیں کہ اگر تھوڑا سا شیئر کر لیں اپنا پاسٹ بھی, کہ کون سا ٹائم تھا جب آپ کو لگا کہ میں نے زندگی میں مشکل فیصلہ کیا کوئی اور اس کا مجھے بڑا اچھا رزلٹ ملا, اور کوئی ایسا فیصلہ آپ سے ہوا جس کے بعد آپ کو لگا کہ میں لوگوں کو بتاؤں گی کہ اگر ایسا ہو تو ایسا کریں کوئی, کیونکہ یہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا فورم ہماری ینگ جنریشن کو رول ماڈل دینا ہے, لیونگ رول ماڈل, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بتانا ہے کہ زندگی کے جو مشکل مقامات ہوتے ہیں, زندگی میں جو پرابلمس آتے ہیں, اور آپ جب چلتے ہیں کسی مقصد کے ساتھ تو ان کو کیسے آپ نے ڈیل کرنا ہے. تو آپ نے زندگی میں کبھی ڈیل کیا ہو تو کیسے کیا؟ اوکے, تو 2 انسٹنسز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, وہ بھی میری یہ پروفیشنل لائف کے ہی حوالے سے ہیں. ایک دفعہ ایک ایسا ٹائم آیا تھا پالیٹکس میں when I faced a tough time and I wouldn't go into details, لیکن ایک کوئی ایفرٹ کے تھرو جو ہے میں بہت پیچھے چلی گئی, اینڈ میرے پاس 2 آپشنس تھے اس وقت, یا تو ڈپریس ہو کے میں چھوڑ دوں یہ اور اپنا کریئر یہ بھول جاؤں اور گھر پہ رہوں اور کچھ اور کرتی. دوسرا آپشن تھا کہ نہیں, کہ میں نے گیو اپ نہیں کرنا ہے اور میں نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے اور بہت ہی طریقے سے کرنا ہے, کہ آپ جو ہے وہ کوئی نیگیٹیوٹی کے بغیر, مطلب rather than نیگیٹیوٹی آپ نے پازیٹیو طریقے سے کیسے اوپر جانا ہے. تو وہ پارٹ تھا جب مجھے تھوڑے ٹائم پیشنس کے ساتھ صبر کرنا پڑا اور پلاننگ کے ساتھ واپس پھر جو ہے وہ آگے آنا پڑا. تو یہ میں لوگوں کو یہ میسج دوں گی میڈم کہ کب مشکل ٹائم آتا ہے لیکن آپ نے اس میں گھبرانا نہیں ہے اور مایوس نہیں ہونا, آپ نے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا, آپ نے تھوڑا صبر کرنا ہے, پیشنس کے ساتھ ہر چیز خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے.
جی میڈم، بالکل آپ نے صحیح بات کہی کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اگر زندگی میں کوئی ٹف ٹائم آتا ہے تو اس کو فیس کرتے ہوئے اٹھ کے اس کا مقابلہ کرنا اور نیگیٹیوٹی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا، یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے۔ آپ ہماری یوتھ کو پیغام کیا دیں گی کہ زندگی کے چیلنجز کو کیسے میٹ کرنا ہے؟ سکسیس کو حاصل کرنے کے لیے جو میں میسج دینا چاہوں گی یوتھ کو وہ یہ ہے کہ آپ کا جو بھی ڈریم ہے اس کو فالو کریں، اور جب آپ کو کوئی مشکل ٹائم فیس کرنا پڑے، کوئی سامنے آئے، تو آپ نے جو ہے وہ پیشنس کے ساتھ اس کو ڈیفیٹ کرنا ہے، اسٹرگل کرنی ہے۔ آلسو نیگیٹیوٹی سے دور رہنا ہے، اور صرف پازیٹیو چیزیں، اگر کوئی نیگیٹیو کوئی بات بھی کرتا ہے، کرٹیسائز بھی کرتا ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو ریپلائی، اینڈ آپ نے اپنا ایک اسٹریٹ لائن میں موو کرنا ہے آگے دیکھتے ہوئے، دیٹ ٹل یو اچیو یور گول۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اس میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے نا، اور لوگوں کو بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی وجہ کے دوسروں کو گرا کے آگے نکلنے کا ایک خبت سوار ہوتا ہے۔ اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ یہی کہیں گی کہ وہ پیشنس کے ساتھ رہیں؟ یہ پیشنس کہاں سے آئے، یہ کہاں سے حاصل ہو؟ بالکل، یہ سب سے مشکل بات یہی ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ پیشنس کہاں سے آئے۔ پیشنس جو ہے وہ آتا ہے مینٹل پیس کے ساتھ۔ آپ اپنی لائف میں کوئی ایسی چیزیں کریں جو آپ کو پیس دیتی ہیں، جو آپ کو ہیپینس دیتی ہیں، ادر دین آپ جس کے لیے اسٹرگل کریں، اس کے علاوہ بھی جب وہ آپ کو مل جاتی ہیں تو آپ کا ایک فریم آف مائنڈ چینج ہو جاتا ہے، اور پھر آپ پازیٹیوٹی کی طرف ہی سوچیں گے پھر تو ایون اف آپ کے خلاف جو بھی ہو رہا ہو، لیگ پلنگ ہو رہی ہے، لوگ آپ کو ڈاؤن کرنے کے لیے جو بھی کریں، آپ اس طرف جاتے نہیں ہیں، اینڈ دین یو جسٹ کیپ گوئنگ ٹوورڈز یور گول۔ تو جو پیشنس ہے وہ اس طرح، اینڈ دین بلیو ان گاڈ، یور فیتھ اینڈ بلیو ان گاڈ از ریئلی امپورٹنٹ۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، فار ایگزامپل، آئی نو دس از ناٹ اے ریلیجیس شو، لیکن کیونکہ آئی گو تھرو دیز تھنگس، this is very important. I would like to tell people کہ جب آپ when you connect to God in any way، آپ دعا کریں، نماز پڑھیں، آپ کو ایک پیس ملتی ہے آپ کے دل میں، it goes straight to your heart، اس سے آپ کو وہ کانفیڈنس ملتا ہے جو لوگ شیٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ if you overcome that then آپ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں۔ I think بہت ہی پیاری بات آپ نے کی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بات ہمارے سب لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، ہماری مہمان نے بہت پیاری باتیں ہمارے ساتھ کیں، اور اس میں جو ان کا بہترین میسج آپ کے لیے تھا وہ یہی تھا کہ آپ کے اندر پیشنس ہونا چاہیے۔ نیگیٹو سوسائٹی میں اور نیگیٹیوٹی میں اگر آپ کو موو کرنا بھی پڑ جائے تو اگر آپ کے اندر پیشنس ہے تو آپ کہیں پہ بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اور اس پیشنس کو آپ نے کہاں سے لانا ہے؟ اس پیشنس کو بھی لانے کے لیے انہوں نے بہت ہی اچھی اور بہت ہی پیاری بات آپ کو بتا دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر پیس آف مائنڈ ہونا چاہیے۔ اور یہ پیس آف مائنڈ کہاں سے آئے گا؟ یہ خدا کے ساتھ تعلق سے آئے گا، چاہے وہ دعا ہے، چاہے وہ خدا کے ساتھ کسی بھی طریقے سے آپ کا کنیکشن ہے، اس کنیکشن کو ہمیشہ آن رکھیں اور اپنے اوپر توجہ دیں۔ بہت ہی پیاری باتیں انہوں نے کی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔